बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नूरुलैन ने कंगा करके अपने स्याह लंबे बालों को खुला छोड़ा और आईने में अपना अक्स देखा। वो हस्बे मामूल बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। उसने आहिस्तगी से मुड़कर देखा। अम्मा की आंख आज जद लग गई थी। उनके हराटे कमरे में गूंज रहे थे। अम्मा के जल्द सो जाने का मतलब उसकी आज़ादी होता था। उसने आज फिर सजने संवरने का इरादा किया। वो ब्रांडेड कपड़ों, जेवरात और मेकअप की दिलदारा थी। उसका ताल्लुक एक मतवस घराने से था। उसकी अम्मा जवानी में बेवा हो गई थी। उन्होंने उसकी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि लोगों के कपड़े सी सी कर उसका और अपना पेट पालती रही थी। जब से वो जवान हुई थी, उसकी फरमाइशें पूरी करते करते अम्मा हाँफने लग गई थी। उसकी आंखों में ऐसे जरदार ख्वाब सजे थे कि अम्मा उनसे अक्सर खौफजदा हो जाती थी। उसके नज़दीक अमीर होना जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। वो उठते बैठते अपने नसीबों को कोसती रहती थी कि अल्लाह ताला ने उसे एक गरीब घर में पैदा किया। अम्मा अक्सर उसकी नाशुक्रगुजारी की आदत से बड़ी तंग थी और उसे अक्सर बुला भला सुना देती थी, मगर वो भी ढीठ थी। उसे दोनों कानों का मौसर इस्तेमाल खूब आता था। आज भी अम्मा को सोते देकर उसने प्लान बना लिया था कि आज उसे ऐश्वर्या राय की तरह तैयार होना था। अम्मा की नींद उस वक्त उसे नेमत महसूस हो रही थी, क्योंकि अम्मा के जागते हुए उसका सजना संवरना नामुमकिन था। उन्हें कवारी लड़कियों का बाल खोलना, सजना संवरना, मटकना, अदाएं दिखाना सख्त नापसंद था। उसने अम्मा की अलमारी से उनका सुर्ख शादी का मुकेश से बड़ा जोड़ा निकाला और पहन लिया। फिर उसने चुपके से ज्वेलरी बक्स में से अम्मा की जवानी की पायलें निकाली और अपने गोरे गोरे पैरों में बांध ली। उसने चूड़ियों के स्टैंड से सुर्ख और सब्ज चूड़ियां निकाली और उन्हें कलाई भर पहन लिया। उसने फिर डरते डरते सुर्ख लिपस्टिक भी होंठों पर लगा ली। आखिर में अम्मा का इत्र भी ढेर सारा खुद पर छिड़क लिया। अपनी बिजलियां गिराता अक्स देखकर वो खुद ही दिल में इतरा उठी। उसने होले से आईने को मुखातिब करते हुए कहा, बोल रे बोल आईने, क्या मुझसे हसीन नाज़नीन कभी तूने देखी है? आईने की खामोशी पर वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपनी तरफ से ऐश्वर्या राय की तरह का पोज बनाया और हाथ से एक अदा से आईने की जानिब इशारा किया और होले से बोली, चल बुद्धू, हो गया ना दम बहुत, मेरा रूप है ऐसा गजरारा। वो एक अदा से लहराती मटकती हुई बाहर चली आई। उसकी स्याह तवील जुल्फों में अब तक पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। उसने उम्र की 20वीं सीढ़ी पर कदम ही रखा था। हाल ही में बीए पास किया था और आजकल घरदारी के अमूर सीखने में मसरूफ थी। उसका फारिग वक्त रिसाले पढ़ने और फिल्में देखकर गुजरता था। उन्हीं का नतीजा था कि वो जागती आंखों से भी ख्वाब देखने लगी थी। उसे यकीन था कि जल्दी कोई शहजादा उसे ब्याह कर दूर देश ले जाएगा और वो उसका शहजादा हमेशा मोहब्बत की पींग झूलते रहेंगे। उसके आने वाली खुशरंग जिंदगी में बेवा माँ की मौजूदगी का साया तक नहीं था। उसने दिल ही दिल में इरादा किया था कि वो कभी कभी अम्मा से मिलने आया करेगी। वो जल्द अज जल्द अम्मा के साथ से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। उसके बहकते कदम और रंग ढंग देखते हुए अम्मा उसके लिए रिश्ते ढूंढने में मसरूफ हो गई। उसने अम्मा से साफ साफ कह दिया था कि उसके लिए किसी अमीर कबीर लड़के का रिश्ता देखे। अम्मा ने उसे 1000 बार कहा कि एक अमीरो कबीर लड़का हमसे रिश्ता क्यों जोड़ेगा। इस पर नूरुल ऐन ने इठला कर कहा था, अम्मा, मेरा रंग रूप क्या किसी दौलत से कम है? कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
مگر ابھی تک اسے اپنا من پسند رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ نور العین عمر کے اس حصے میں تھی جہاں آنکھیں خود بخود خواب بننے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ہر آخٹ پر کسی کے آنے کا گمان ہوتا تھا۔ ہر خوبصورت چہرہ، مہربان مسکراہٹ ایک الفت کا سامان بن جاتی تھی۔ کچھ اس کی خود غرضی بھی اسے خوابوں کی دنیا میں مدہوش رکھتی تھی۔ وہ رات کے اس پہر بھی اپنے سہانے خیالوں میں ڈوبی لہکتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کی پائل ہلکی سی آواز سے چھن چھن کر رہی تھی۔ وہ خود ہی اس کی صدا سن کر مسکرا رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے چھت پر چلی آئی۔ چھت پر مدھر ہوا کے جھونکے اسے گدگدا سے گئے۔ مارچ کا آغاز تھا۔ موسم بہت معتدل تھا۔ آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی کہکشاں ایک عجیب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس نے آسمان کو دیکھ کر اپنے ستاروں بھرے آنچل کو اپنے سر پر پھیلایا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گول گول گھومنے لگی اور کہنے لگی، بول رے آسمان، تیرا ستاروں سے بھرا دامن زیادہ دل فریب ہے یا جلملاتے ستاروں سے بھری میری چنری؟ اچانک کسی مردانہ آواز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہاری چنری۔ وہ سہم سی گئی۔ اس نے فٹ آنکھیں کھولی۔ وہ چھت پر اکیلی ہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ شنو کا گھر، جس کی چھت ان کی چھت سے ملی ہوئی تھی، وہ ان کی وفات کے بعد سے کئی سالوں سے بند تھا، جبکہ خالہ رضیہ دوسری جانب کی پڑوسن اکیلی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے اور میاں بیرون ملک مقیم تھے۔ اس نے بے قراری سے ہر طرف نظر دوڑائی، مگر نصف شب کے اس پہر کوئی بھی اسے کسی چھت پر نظر نہیں آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی پرشوق نگاہوں کے گھیرے میں تھی، مگر در حقیقت اس کے ارد گرد کوئی زیرخ موجود نہیں تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مگر چاروں طرف صرف ہوا کی سرسراہٹ ہی سنائی دی۔ اس کی آواز کی بازگشت ہی واپس اسے سنائی دی۔ کھلی چھت پر آواز کی بازگشت پیدا ہونا ایک عجیب بات تھی۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مڑ کر پھٹی پھٹی آواز میں بولی، کون ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے ایک شرارتی ہوا کا جھونکا اس کے بال بکھیر گیا، مگر اسے ایسے لگا کہ جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اس کے بال بکھرائے تھے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ تیزی سے اماں کے کمرے کی طرف لپکی، مگر اچانک کسی نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی اور اپنی جانب اسے کھینچا۔ گرفت یقیناً مردانہ تھی۔ وہ کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ تیورا کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے جب دوبارہ ہوش آیا تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اماں اس کے سرہانے فکر مند بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے کمزوری سے چکر سا آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر مسحری سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کمزور آواز میں بولی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے، رسیاں کھولو۔ اماں نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا اور دیوانہ وار اسے چومنے لگی۔ وہ بار بار کہتی جاتی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، میری بچی صحیح ہو گئی۔ وہ نہ سمجھی سے انہیں تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اماں کے ہاتھ بجا ہوئے تو انہوں نے اسے بتایا، بیٹا جمعرات کی آدھی رات کو تم میری شادی کا جوڑا پہنے دلہن کی طرح سجی سوری نہ جانے باہر کیا کر رہی تھی۔ کسی ہوائی چیز سے ڈر کر تم صحن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر 3 دن تم بہار میں پھنکتی رہی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بار بار گھر سے نکلنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے روکنے پر تم نے مشتعل ہو کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کسی ہوائی چیز کے زیر اثر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم خود کو یا مجھے نقصان پہنچاؤ، اس لیے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے حیرت سے اماں کی جانب دیکھا۔ اماں نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تو انہوں نے اسے اپنی گردن، ہاتھ اور جسم پر پڑے چوٹوں کے نشانات دکھائے۔ اماں کی چوٹیں دیکھ کر وہ سسک پڑی اور روتے ہوئے اماں سے معافی مانگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں نے بیوہ ہونے کے بعد صرف اسی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اماں نے اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا،
بیٹا میں نے چند قرآنی آیات لکھ کر انہیں اپنے لاکٹ میں ڈال کر تمہارے گلے میں ڈالا ہے، اسے تم نے اتارنا نہیں۔ نور العین نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔ زندگی دوبارہ اپنی روٹین پر چل پڑی۔ اماں نور العین کو نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی یاد دہانی کرواتی رہتی۔ وہ شاذ و نادر ہی نماز پڑھتی۔ وہ زیادہ تر وقت ڈائجسٹ پڑھنے میں صرف کرتی۔ ہر نئی فلم کو دیکھتی، خود کو ڈائجسٹوں اور فلموں کی ہیروئن تصور کرتے ہوئے گھنٹوں گانوں پر کمرہ بند کر کے رقص کرتی۔ غرض انہی مصروفیات میں یوں ہی دن بسر ہو رہے تھے۔ گرمیوں کی ایک شام اماں کے کہنے پر نور العین کپڑے چھت سے اتارنے گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شنو حالہ کے گھر کچھ لوگ شفٹ ہو چکے ہیں۔ اسے چھت پر ایک گہری سیاہ آنکھوں والا گبرو جوان نظر آیا۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھی پرشوق نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب جانا چاہا تو وہ اجنبی اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ جامن ابھی ابھی میں نے اتارے ہیں، بہت میٹھے اور رس بڑے ہیں، ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، یہ آپ لے لیجئے۔ نور العین اس کے قریب جھجکتے ہوئے گئی۔ اجنبی کی مسکراہٹ بھی بہت کشش انگیز تھی۔ اس کا سارا چہرہ اس مسکراہٹ کے باعث دل فریب لگ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل انتہائی جاذبے نکال لگ رہے تھے۔ نور العین نے جیسے ہی آگے بڑھایا، اجنبی کچھ ٹھٹک سا گیا۔ اس کی مسکراہٹ معدوم سی ہو گئی۔ اس نے اسٹیل کی پلیٹ مشترکہ دیوار پر رکھ دی۔ نور العین نے جھجکتے ہوئے پلیٹ اٹھا لی۔ اجنبی گہری آواز میں بولا، فی الوقت میں اکیلا ہی اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں، کچھ دنوں تک میرے گھر والے بھی آ جائیں گے۔ نور العین بے اختیار ہی مسکرا کر بولی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اجنبی کی نگاہیں اس کے گلے میں پہنے ہوئے خاندانی لاکٹ پر مرکوز تھی۔ یہ لاکٹ سونے کی ایک لمبی چین تھی جس کے اندر کتاب کی شکل کا پینڈنٹ لگا ہوا تھا۔ پینڈنٹ پر بہت خوبصورت قیمتی جڑاؤ پتھر کا کام اور نقاشی ہوئی تھی۔ اس کا کلپ دبانے سے وہ کھل جاتا تھا۔ اماں نے اس کے اندر ہی قرآن پاک کی چند آیات لکھ کر رکھتی تھی۔ نور العین نے اس پر انگلی رکھتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا لاکٹ بہت پسند آیا ہے۔ ہماری اماں کا خاندانی لاکٹ ہے، نسلوں سے یہ ہمارے گھرانے میں چلا آ رہا ہے۔ اجنبی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں جوہری ہوں، اس لیے نوادرات کی پہچان بخوبی رکھتا ہوں۔ نور العین کا دل دھڑک اٹھا، یعنی اجنبی یہ حیثیت بھی رکھتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اسے وجیہہ اور امیر شخص کا ساتھ نصیب ہو۔ اجنبی بڑی سنجیدگی سے بولا، میرا نام اساطیر ہے، ہم نے ذاتی کوٹھی ڈیفینس میں خریدی ہے، قبضہ کچھ ماہ بعد ملنا ہے، اس لیے یہ گھر بھی بطور سرمایہ کاری خرید لیا ہے۔ نور العین نے جامنوں سے بری پلیٹ اٹھائی، کپڑے دوسرے ہاتھ میں تھامے اور مسکراتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ اس کا دل کیا کہ اماں کو اساطیر کی آمد کے بارے میں بتائے، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا کہ وہ تنہا رہتا ہے تو اس کا چھت پر جانا بالکل بند ہو جائے گا۔ یہ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اماں اس کے ہاتھ میں جامن دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا خالی مکانوں میں نہیں جاتے، وہاں جن اور دیگر ہوائی چیزیں مقیم ہونے لگتی ہیں۔ تو مغرب کے وقت درختوں کے گرد منڈلاتی پھر رہی ہے، عقل کر بچی۔ نور العین نے جامن دھو کر کھاتے ہوئے ٹھٹک کر کہا، اماں جن اور ہوائی چیزیں اتنی فارغ نہیں ہیں کہ حالہ شنوں کے کھنڈر گھر کو رہائش کے لیے چنے۔ آخرکار جنوں کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی وضو کرنے چل پڑی۔ انہوں نے اسے بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا، مگر نور العین نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور فلم دیکھنے بیٹھ گئی۔ رات کو اماں کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی اور اس کی تو جیسے مراد بھر آئی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے اپنی الماری سے گوٹے والی زرد رنگ کی پشواس اور چوڑی دار پاجامہ نکالا اور سجنے سنورنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ کچھ ماہ پہلے پیش آئے واقعے کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر پائل پہنے سہج سہج کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہولے ہولے گنگنانے لگی، سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے۔ چھت پر پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چاند چاندنی کی تھالی کی طرح آسمان کے وسط میں ٹکا ہوا تھا۔ سمندر سے آنے والی ہوا اس کی کھلی زلفوں سے اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔
وہ بھی آنکھیں بند کیے جذب میں گنگنانے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے پرشوق نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر اسے فوری طور پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور چھت پر پڑے موتیے کے گملوں سے پھول اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں نے بے شمار پھولدار پودے گملوں میں لگا کر چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے باعث فضا مہک رہی تھی۔ رات کی رانی کی میٹھی خوشبو سب خوشبو پر حاوی تھی۔ وہ پھول اتارتے اتارتے حالہ شنوں کی چھت کی دیوار کے قریب پہنچی۔ اچانک اسے اندھیرے میں دو چمکتی آنکھیں اپنے انتہائی نزدیک نظر آئی۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ درمیانی دیوار پر سیاہ کرپڑوں میں ملبوس اساطیر بیٹھا اسے پرشوق نگاہوں سے تک رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت اس کی آنکھیں سبز محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دو دیے جل رہے تھے۔ گھبراہٹ میں نور العین کے دوپٹے میں جمع شدہ سارے موتیے کے پھول گر گئے۔ کچھ پھول اساطیر کے بالوں میں ٹک گئے۔ اساطیر اسے مخمور نگاہوں سے تکے جا رہا تھا۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار ہی بولی، آپ ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ اساطیر بھاری آواز میں بولا، ارے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں تو پہلے سے یہاں بیٹھا تھا، آپ بعد میں آئی ہیں، ویسے کس کو قتل کرنے کے ارادے ہیں؟ اس نے اس کے سجے سورے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی چھت پر کود آیا تھا اور زمین پر گرے پھول سمیٹنے لگا۔ نور کو اچانک ڈر سا محسوس ہوا۔ وہ رات کے اس پہر ایک اجنبی نوجوان لڑکے کے سامنے سجی دھجی اکیلی موجود تھی، مگر اساطیر اس کے خوف سے بے نیاز پھول اکٹھے کرنے میں مصروف تھا۔ پھر اس نے اچانک تمام پھول اس کے اوپر نچھاور کر دیے۔ زیادہ تر پھول اس کی دراز زلفوں میں اٹک گئے۔ نور نے بے اختیار ہی شرم سے چھوئی موئی آنکھیں بچھا لی۔ اساطیر ایک جذب کے عالم میں اس کی طرف بڑھا، مگر پھر نہ جانے کیوں تھم سا گیا۔ نور شرماتے ہوئے بولی، میں نیچے چلتی ہوں، کہیں اماں اٹھ نہ جائیں۔ اساطیر نے ہلکے سے سر ہلایا اور اپنے گھر کی چھت کی طرف کود کر چلا گیا۔ نور العین گنگناتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اساطیر اس پر مر مٹ چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں خوبصورت خواب سجائے سو گئی۔ صبح صبح اس کی آنکھ اماں کی آواز سے کھلی۔ دور مولوی صاحب نماز فجر کے لیے اذان دے رہے تھے، مگر گزشتہ رات کے لیٹ نائٹ ایڈونچر کے باعث اسے اٹھا نہیں گیا۔ وہ اوں آ کرتی کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی۔ دن چڑھے جب وہ سو کر اٹھی تو اماں کا موڈ کافی خراب تھا، مگر اس نے اپنے روایتی پیار سے محبت سے انہیں منا لیا۔ اسے دوپہر میں اماں کے کلولے کے وقت میں جیسے ہی مہلت ملی، وہ سیڑھیاں پھلانگتی بھلا چچک چھت پر آ پہنچی۔ اس نے بے قراری سے شنو حالہ کی چھت پر جھانکا، مگر اسے وہ دشمن جان کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا، وہ جس لگا کر شنو حالہ کی چھت پر کود گئی۔ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ گھر کا صحن ہنوز بہت گندا تھا۔ جا بجا درختوں کے پتوں کے ڈھیر، ہڈیاں اور گوبر پڑا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی سرانڈ گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اماں اکثر کہتی تھی کہ جنوں کی خوراک ہڈیاں اور گوبر ہوتا ہے۔ اسے خود بخود ہی اپنی احمقانہ سوچ پر ہنسی آ گئی۔ منہ کھول کر ہنسنے کے باعث بدبو اس کے ناک میں بس سی گئی۔ اس نے ناگواری سے بے اختیار ہی دوپٹے کو ناک پر رکھ لیا اور بڑبڑائی، توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں آپ اساطیر۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک پلا ہوا بلہ دیوار پر چلتے ہوئے اس کے سامنے آ پہنچا۔ اس کی آنکھیں سبز دیو کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کو بے اختیار ہی اساطیر کی آنکھیں یاد آ گئی۔ وہ ناک پر دوپٹہ رکھے صحن سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ ایک لمحے کے لیے چکرا سی گئی۔ وہ کمرہ کسی طور خالہ شنو کے پرانے گھر کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ کمرہ نہایت ہی آراستہ تھا۔ بھاری ابنوس کی لکڑی کا منکش فرنیچر، معطر فضا، جا بجا جلتے شمعدان، کمرے میں بھاری پردے کھینچے ہوئے تھے۔ کسی کمرے سے کسی مغنیہ کے گانے کی سریلی آواز آ رہی تھی۔ نور العین سحر زدہ سی ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا اور جھجکتے ہوئے باہر نکلے۔ اس کے سامنے ایک طویل راہداری موجود تھی۔ اس نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔
5 مرلے کے پرانے گھر کا نقشہ اس وقت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے خالہ شنو کا گھر ایکڑوں کے رقبے پر محیط ہو گیا تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھرسا گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ کسی جادو نگری میں آ گئی تھی۔ اسے اپنے کل ہی پڑھی ہوئی کتاب ایلی کا خواب نگر یاد آ گئی۔ اچانک ایک کمرے سے ایک حسین لڑکی برآمد ہوئی۔ اس نے جامنی رنگ کا غرارہ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے زیورات بہت ہی قیمتی اور جڑاؤ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بے تکلفی سے بولی، ارے نور، تم کب آئی؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، تم کون ہو اور یہ جگہ کون سی ہے؟ لڑکی مترنم کہکہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، بھئی اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں اساطیر کی بہن لافین ہوں۔ کل ہی اماں، میں اور دیگر بہن بھائی ادھر شفٹ ہوئے ہیں۔ اساطیر کو دل دیتے ہوئے تم نے 1 منٹ نہیں سوچا تھا، اب میرے سامنے بن رہی ہو۔ نور العین شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ لجا کر بولی، آپا میں چلتی ہوں۔ لافین اس کے آگے ایک دم کھڑی ہو گئی، مگر پھر اس کی نگاہ اس کے گلے میں پڑے جڑوا لاکٹ پر پڑی۔ اس کا رنگ متغیر سا ہو گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اتنی جلدی کیوں ہے؟ چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ میرے کپڑے اور زیورات ابھی ابھی الماریوں میں لگائے گئے ہیں۔ نور العین ہمیشہ سے کپڑوں اور زیورات کی دلدارہ تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ تمام خیالات جھٹک کر لافین کے ساتھ چل پڑی۔ لافین کا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ کمرے میں گولڈن رنگ کا فرنیچر تھا۔ مدھم روشنی کے گولڈن لیمپ جل رہے تھے۔ کمرے میں جا بجا کینڈل جل رہی تھی۔ نور العین ہر چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اساطیر کا خاندان بہت امیر کبیر تھا۔ لافین اسے اپنے کپڑے دکھانے شروع کر دیے۔ ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر تھا۔ زری، زیف، گوٹے، بنارسی، سلما ستاروں والے کپڑے نت نئے ڈیزائنز کے سلے ہوئے تھے۔ لافین نے نور العین کی حسرت محسوس کی تو مسکرا کر بولی، نور، ان میں سے کوئی بھی جوڑا تم تحفے کے طور پر قبول کر لو۔ چلو میں تمہیں تیار کرتی ہوں۔ وہ تو جیسے موقع کے انتظار میں تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کے بنارسی شرارے کا انتخاب کیا اور فٹافٹ کمرے کے کونے میں پڑے ڈیوائیڈر کے پیچھے کپڑے بدلنے لگی۔ کپڑے اسے بالکل صحیح فٹ آئے تھے۔ گولڈن چولی، کالے بنارسی غرارے، کالے اور گولڈن دوپٹے میں اس کا رنگ خوب نکھر آیا تھا۔ وہ دیوار کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر شرما اٹھی۔ لافین نے اس کے آگے اپنے جویلری باکسز کھول دیے۔ وہ جویلری باکسز خوبصورت منکش جڑاؤ سونے کے زیورات سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کا تو من مچل اٹھا۔ اس نے فٹافٹ جھمکے کانوں میں پہن لیے، 2-3 انگوٹھیاں اپنی مہروتی انگلیوں میں پہن لی۔ اس نے آئینے میں دیکھا، وہ از حد حسین لگ رہی تھی۔ اتنے میں لافین جڑاؤ خار اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لاکٹ اتار کر سنگار ٹیبل پر رکھ دو اور یہ جڑاؤ خار پہن لو۔ نور العین کی نگاہیں تو زیورات کی چمک سے حیرہ ہو چکی تھی۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا اور لاکٹ گردن سے اتار کر سنگار میز پر رکھ دیا اور فٹافٹ جڑاؤ خار پہن لیا۔ لافین نے مہمانی حس انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنا عکس دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ وہ واقعی ایک دلہن لگ رہی تھی۔ اس کا خوشربا حسن پریوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ وہ سحرزدہ سی اپنے آپ کو آئینے میں تکتی رہ گئی۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ دیوانہ وار خود کو ہی تک رہی تھی۔ وہ جھیم سی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے گھر سے آئے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور اماں کے جاگ جانے کی صورت میں اس کی شامت پکی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ کس کر بند تھا۔ اس کی 1000 کوششوں کے باوجود دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، لافین کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، لافین مذاق مت کرو، باہر آ جاؤ، مجھے جانا ہے۔ مگر اس کی آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ یکدم کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے بہت نزدیک کھڑا سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد سلفر کی شدید بدبو پھیل گئی۔ خوف کے مارے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ اچانک کسی نے موم بتی جلائی۔ اس نے دیکھا اس کے بہت نزدیک اساطیر کھڑا تھا۔
اس کی آنکھیں سبز دیو کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ کنفیوز سی ہو کر بولی، اساطیر، آپ کب آئے؟ وہ آپ کی بہن لافرین کہاں گئی؟ اساطیر کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا جس نے اسے جرجری لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش کا جہان آباد تھا۔ اس کے انداز کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مزید قریب آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اب مزید پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں تھی۔ نور العین کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اساطیر کے تیور اچھے ہرگز نہیں تھے۔ اس نے اسے دبوچ لیا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ نور العین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اساطیر کے تیور اسے دہلا رہے تھے۔ اس کا انداز بہت جارحانہ سا تھا۔ وہ اس کو بھینچتے ہوئے بولا، کتنے مہینوں سے میں تمہاری چاہ میں تڑپ رہا تھا۔ تم چھت پر سج دج کر خوشبو لگا کر مجھے ہی بلانے جاتی تھی نا۔ نور العین کی سانسیں اٹکنے سی لگی۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ اساطیر دیوانہ وار کہکہا لگا کر ہنسا اور بولا، مارچ کی وہ سہانی رات بھول گئی جب ستاروں بڑی اوڑھنی اوڑھے تم چھت پر ہرمستیاں کر رہی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اتنا حسن، اتنی بے باکی، میں نے اسی لمحے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تو اسی رات تمہیں حاصل کر لینا چاہتا تھا اگر تم میری گرفت میں آ کر بے ہوش نہ ہو گئی ہوتی۔ پھر تمہاری اماں نے موقع پر آ کر میرا پلان خراب کر دیا تھا۔ تمہاری اماں نے فوراً قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ میں تمہیں وہاں بے آبرو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ تمہیں گھر سے کسی طور باہر لے آؤں، مگر تمہاری اماں نے تمہیں میری دسترس سے دور کر دیا تھا۔ آج اتنے ماہ کے بعد مجھے موقع ملا ہے تو تمہیں کیسے جانے دوں؟ اب تم اسی گھر میں ہمیشہ رہو گی میرے ساتھ۔ نور العین کی آنکھیں برس اٹھی۔ وہ آنسو بھری آواز میں بولی، تم کون ہو؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو، مجھ سے مذاق کر رہے ہو نا؟ مجھے جانے دو پلیز۔ اساطیر نے جواباً ایک زوردار کہکہا لگایا اور اچانک بلے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ نور کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی۔ اس کا سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور سانس ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اساطیر مسکراتا ہوا اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ ٹہرے ٹہرے لہجے میں بولا، تم نے پوچھا تھا نا کہ میں کون ہوں؟ میں ایک جن ہوں۔ اب تو میری قید میں ہو، میں تم پر فدا ہو گیا ہوں، اس لیے اب تمہارا پیچھا میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نور العین کو زندگی میں پہلی بار اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اماں اسے کتنی عقل کی باتیں سمجھاتی تھی، مگر وہ انہیں ہمیشہ قدامت پسند کہہ کر ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، مغرب کے بعد ہوائی چیزیں اور دوسری اللہ کی مخلوق آزاد ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں بسم اللہ کہہ کر گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے۔ مجبوری کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ مگر وہ ہمیشہ ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتی تھی۔ اساطیر اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بولا، تم مذہبی تو ہرگز نہیں ہو۔ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں۔ تم پیدائشی مسلمان ہو، مگر تمہیں تو اپنے مذہب کی سمجھ بوجھ ہی نہیں۔ نماز قرآن سے تم دور بھاگتی ہو، فلموں کی شوقین ہو، رقص کرنے میں تمہیں مہارت حاصل ہے۔ تمہارا جھکاؤ تو ہندو کی ثقافت کی جانب ہے۔ تمہارے کمرے سے تلاوت کی آواز آتی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھ رہی ہوتی۔ میں نے تو جب سنا تمہارے کمرے سے بھجن کی ہی آواز آتی سنی۔ یاد ہے نا، ہر ہندی فلم کا آغاز بھجن سے ہی ہوتا ہے۔ نور العین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تک رہی تھی۔ اس کی سب باتیں درست سی اسے دل ہی دل میں شرمندگی سی ہونے لگی، کیونکہ وہ نام کی ہی مسلمان تھی۔ اس کی حالت سے اساطیر نے محفوظ ہوتے ہوئے کہکہا لگایا اور بولا، میں تو خود بت پرست ہوں، تو میں نے اسی جانب متوجہ ہونا تھا جہاں سے مجھے مسلسل بلاوا آ رہا تھا۔ مجھے اتنا عرصہ روکنے والی واحد ایک چیز تھی، وہ لاکٹ جو تمہارے گلے میں تھا۔ مجھ جیسے شیطان جن کو وہیں روک لیتا تھا، آج اس چڑاؤ قیمتی خار کی وجہ سے وہ لاکٹ بھی اتر گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس وقت اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے۔ نور العین نے خوف کے مارے آنکھیں میچتے ہوئے دیوانہ وار ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ اس کا اتارا ہوا لاکٹ آ گیا۔
اس نے وہ لاکٹ پھرتی سے اپنے گلے میں ڈال لیا. پھر اس نے 3 بار تعوذ پڑھنا شروع کر دیا. اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی. اساطیر چاہتے ہوئے بھی اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا. نور العین نے اپنا لاکٹ اس کے ہاتھ سے مس کر دیا. لاکٹ سے مس ہوتے ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی. وہ تکلیف سے انتہائی چیخا. نور العین نے موقع غنیمت جانا اور بھاگتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. سامنے سے اچانک لافین بھاگتی ہوئی آئی اور اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی. نور العین نے اس کے ہاتھ پر بھی لاکٹ مس کر دیا. وہ بھی چیختی ہوئی گر گئی اور شعلوں میں گر گئی. دیکھتے دیکھتے پورے گھر نے آگ پکڑ لی. نور العین شعلوں سے لڑتی باہر آئی اور بھاگتے ہوئی چھت پر جا پہنچی. اس نے اپنی چھت پر چھلانگ لگائی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں طے کر کے نیچے پہنچ گئی. اس کی ٹانگیں پوری طرح سے کپکپا رہی تھی. اس نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی اور سن رہ گئی. اس نے وہی عام سا نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہوا تھا وہ فقط نظر بندی کا کمال تھا. اس نے فوراً وضو کیا اور سجدہ شکر بجا لائی. اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت صرف ایمان کی دولت تھی. اسے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ آندھی خواہشات اور بیجا نمود و نمائش ہمیشہ انسان کو ذلت و رسوائی کے گھڑے میں ہی دھکیلنے کا باعث بنتی تھی. اس نے ڈرتے ڈرتے حالہ شنو کے گھر جھانکا. گھر میں آگ لگنے کے کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں تھے. صحن میں ہڈیاں یا گوبر کے ڈھیر بھی نظر نہیں آ رہے تھے. اس نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں ملی. وہ دبے پاؤں چلتی کمرے میں گئی اور اماں کے ساتھ لیٹ گئی. اس نے سوچا پتہ نہیں آج کا بیتا واقعہ سچا تھا یا میرے تخیل کا کمال تھا، مگر مجھے اساطیر کا تانا تا عمر یاد رہے گا. میں اب انشاءاللہ بعمل مسلمان بنوں گی کیونکہ یہی میری حقیقی پہچان ہے. اس نے اماں کے ہاتھوں کو دھیرے سے چوما اور دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی.